अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान ने एक बार फिर यू टर्न लिया है 24 घंटों के अंदर अंदर, तारीखी यू टर्न। और यू टर्न लेकर उन्होंने अपनी तोपों का रुख रावलपिंडी से मोड़कर इस्लामाबाद की तरफ कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को धमकी दी है। जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान का बंदोबस्त करने का ऐलान किया है। इमरान खान पर पाबंदियाँ भी लगना शुरू हो गई हैं। वो पाबंदियाँ जो नवाज शरीफ पर लगी थी, आहिस्ता 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 इमरान खान साहब भी लगता है कि उन पाबंदियों की जद में आएंगे। और एक झूठ इमरान खान साहब का बहुत बड़ा जो पकड़ा गया है, उसी वक्त पकड़ा गया जब वो बोल रहे थे, तभी पकड़ा गया। और राणा सनाउल्लाह साहब की धमकी है गवर्नर को, गवर्नर और सदर मुमलिकत को। गवर्नर उमर सरफराज चीमा पंजाब के, जो मैंने कहा था चंद दिनों के मेहमान हैं, आज उनकी गवर्नर हाउस में आखिरी रात है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने 2 बार सदर मुमलिकत को लिख दिया है कि गवर्नर को हटाएं, नया गवर्नर लगाना है। पहली बार सदर एतराज़ कर सकते हैं, दूसरी बार अगर सदर के पास वज़ीर आज़म की समरी, वज़ीर आज़म की एडवाइस चली जाए तो फिर सदर उस पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। ना भी करें तो कानून और आइन कहता है कि उसको पाँव लग जाते हैं खुद ब खुद और उस पर अमल दरामद हो जाना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा यकम को, और 10 दिनों के अंदर अंदर, तो यकम को गवर्नर को हटाने की जो एडवाइस थी वो सदर मुमलिकत को जा चुकी हुई थी। और आज 9 तारीख है और कल आखिरी दिन। और कल की रात अगर गवर्नर ने मज़ीद क़याम करने की कोशिश की तो फिर कभी इम्कान है कि उनको उसी तरह गवर्नर हाउस से निकाला जाए जिस तरह इमरान खान साहब को निकाला गया था। कुछ कैदियों की गाड़ियाँ आएंगी, गवर्नर हाउस के बाहर खड़ी होंगी, कुछ कोई पुलिस वुलिस इधर उधर अपना क्या होता है गश्त करेगी मॉल रोड पर और शिमला पहाड़ी वाली साइड पर कि कोई बंदोबस्त करना है। और उसके बाद फिर गवर्नर साहब अगर गए, जो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर वो बाइज़्ज़त तरीके से ना गए तो फिर उनका बंदोबस्त कर दिया जाएगा। और राणा सनाउल्लाह को बंदोबस्त करना आता है। यहाँ मसला ये है कि सदर हो या गवर्नर, ये अपनी इज़्ज़त पता नहीं इनको खुद करवानी चाहिए, नहीं करवा रहे, लेकिन उस ऑफिस को भी बेतौकीर कर रहे हैं जिस ऑफिस को अलामती तौर पर सरबराह की हैसियत हासिल है सूबे की, मुल्क की। राणा सनाउल्लाह साहब ने जो कल एक स्टेटमेंट जारी की ट्विटर पर वज़ीर दाखिला ने, वो बड़ी अहम भी है और इंतहाई क्या कहते हैं संगीन भी है और एक धमकी भी है उसमें। राणा साहब ने कहा कि सदर आरिफ अलवी और जो उनके हैं गवर्नर, उनको ख़बरदार किया है। और उन्होंने कहा कि गवर्नर जो हैं वो चंद घंटों के मेहमान हैं, घर चले जाएं, अपनी इज़्ज़त ख़राब ना करें तो बेहतर होगा। सदर आरिफ अलवी और गवर्नर उमर सरफराज चीमा ऐसा कोई काम ना करें कि तारीख़ और अवाम आप पर थू थू करते रहें। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि सदर मुमलिकत जो हैं और उनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस, वो सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद हैं, उससे हटना आइन शिकनी होगा। यानी जो वज़ीर आज़म जो एडवाइस करते हैं उस पर वो पाबंदी नहीं करेंगे तो आइन शिकनी होगी। और सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चलें, किसी भी खिलाफ वर्जी से बाज रहें। आगे चलकर राणा साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि सदर के पास कोई इनहेरेंट या रेजिडुअल अख्तियारात नहीं। पार्लिमानी जमहूरियत में सदर का मनसब अलामती होता है, उनके पास वीटो का अख्तियार नहीं। सदर आरिफ अलवी PTI सेक्रेटेरिएट और इमरान खान के गुलाम ना बने बल्कि आइन पर चले। उमर चीमा जाते जाते कोई नया गंद घोलने से बाज रहें और शराफत से घर चले जाएं। आइन से हटने वालों को आइन, अदालत और अवाम की सज़ा के लिए तैयार रहना होगा। अब ये साफ साफ धमकी है। वो कह रहे हैं कि जी अगर आपने नहीं माना, मतलब अब क्योंकि कानून और आइन यही कहता है कि कल आखिरी दिन है गवर्नर साहब का और कल के बाद वो रहना चाहेंगे, तो फिर राणा साहब कह रहे हैं कि फिर आप अपने किए के ज़िम्मेदार खुद होंगे। फिर कोई ना चीखे कि हमें जी धक्के मारकर निकाला गया। और ये हकीकत भी है भाई, आपके पास मैंडेट, वज़ीर आज़म का अख्तियार है गवर्नर लगाने का। वो कह रहे हैं कि जी मुझे गवर्नर नहीं चाहिए। उन्होंने अपना अगला गवर्नर भी नामज़द कर दिया हुआ है, बलीगुर रहमान साहब को। तो वो जब ये हटेंगे तो उनके लिए नामज़दगी चली जाएगी। अब गवर्नर साहब क्या फरमा रहे हैं जी कि जी मैं तो बैठा रहूँगा भाई, क्योंकि मैं गवर्नर हूँ, लिहाजा वज़ीर आज़म कोई दूसरा गवर्नर नहीं लगा सकते। वो भाई वज़ीर आज़म का अख्तियार है हटाना लगाना। अगर ये वज़ीर आज़म का अख्तियार ना होता तो फिर आपकी जमात 3 सूबों के गवर्नर से रिज़ाइन क्यों लेती। मसला ये है कि पंजाब में फसाद, फितना और अनारकी पैदा करनी है इमरान खान साहब ने और उनकी टीम ने, इसी वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अनारकी पैदा करने वालों पर पाबंदियों का आगाज़ हो चुका है। लेकिन पाबंदियों से पहले जो करारदाद
قومی اسمبلی میں ہوئی ہے. عمران خان صاحب کا جو لب و لہجہ ہے, جو انداز ہے, جو بات کر رہے ہیں, اس پر مذمت کی گئی ہے قومی اسمبلی کی طرف سے, اور قومی اسمبلی میں کہا گیا ہے کہ جی یہ تقسیم کر رہے ہیں اداروں کو, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو فوج, عدلیہ اور ان کے خلاف جو بات کر رہے ہیں وہ ایک انتہائی خطرناک جو ہے وہ ان کا انداز سیاست ہے, لہٰذا ان کو اس طرح سے اس عمل سے روکا جائے. بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی خود بھی کہا ہے کہ ان کو روکنا ہوگا. اب روکنا ہوگا جب وزیر اعظم یہ بات کریں کہ جی عمران خان صاحب فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب عدلیہ کے خلاف بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب معاشرے کے ذہنوں میں زہر گھول رہے ہیں اداروں کے خلاف, تو ان کو روکنا ہوگا. تو اگر ان کو روکنا ہوگا تو کون روکے گا؟ ظاہر ہے رانا ثناءاللہ روکے گا, اور تو کوئی روک نہیں سکتا. تو وزیر اعظم صاحب نے کل بھی لاہور میں جو ہمارے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب سے, تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی رانا ثناءاللہ نے منصوبہ بنایا ہوا ہے لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتایا. تو رانا ثناءاللہ صاحب کا منصوبہ کیا ہوتا ہے وہ تو عمران خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا آج اپنی تقریر میں. انہوں نے اپنی پارٹی کے قائدین سے خطاب کیا تھا, تیار کر رہے تھے ان کو کہ جی وہ میں نے تو نکلنا ہے, کون کون نکل رہا ہے میرے ساتھ, اور پھر کوئی بھی اب عمرے پر بھی نہیں جائے گا, کوئی ادھر ادھر نہیں جائے گا, اب ہم ایک گھنٹہ ہمارے لیے اہم ہے, لہٰذا ہم نے تیاری کرنی ہے. تو اس تقریر میں عمران خان صاحب نے ایک یوٹرن بھی لیا, لیکن یہ بھی عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ان پر پابندی لگ سکتی ہے, ان کی سیاست پر, ان کو سیاست سے آؤٹ کیا جا سکتا ہے, ان کو کمرے میں بند کیا جا سکتا ہے, یعنی ہاؤس اریسٹ کیا جا سکتا ہے. گرفتاری کا وہ سوچ نہیں رہے ابھی, لیکن وہ بھی عمل, وہ اس طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے. لانگ مارچ سے پہلے جو میں نے آپ کو خبر دی تھی اس میں حکومت کا منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لانگ مارچ سے پہلے ہی روکا جائے, تاکہ اگر یہ آگے بڑھیں گے, سڑک پر آئیں گے, تو سڑک پر روکنے سے تصادم ہوگا, فساد برپا ہو سکتا ہے, لہٰذا ان کو روکا جائے پہلے. تو عمران خان صاحب کو اس چیز کا علم ہو چکا ہوا ہے, لہٰذا اس کا ڈر ان کے دماغ میں ہے. لیکن جو شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے عمران خان صاحب کو لے کر, وہ بڑی دلچسپ ہے. شہباز شریف صاحب نے اداروں کے خلاف عمران خان صاحب کے لب و لہجے کی, خاص طور پر فوج اور عدلیہ, اس کی مذمت تو کی ہے, لیکن ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے نا, جنہوں نے اداروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, جی شہباز شریف صاحب صاف نام لے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں عمران نیازی نے نواب سراج دولہ سے غداری والی مثال ہمارے قومی اداروں کے حوالے سے دی, وہ خوفناک ہے. اس ادارے نے جب آپ کو بچے کی طرح دودھ پلایا تو ٹھیک تھا, اس لاڈلے کو جو اداروں نے سپورٹ کیا اس کی مثال نہیں ملتی. جتنی سپورٹ اس لاڈلے کو ملی, ہمیں ملتی تو ملک بلندی پر ہوتا. شہباز شریف صاحب اداروں کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی مزہ آ گیا. آپ مطلب بلاول بھٹو نے کہا تھا نا عمران خان صاحب کی حکومت کے پہلے سال ہی کہ امپائر سے پوچھتا ہوں, عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ انگلی پسند آئی, اور امپائر سے پوچھتا ہوں کہ تبدیلی پسند آئی. شہباز شریف صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو دودھ پلایا تھا. یہ ہے نا, اب آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اگر یہی سپورٹ ہمیں دیتے تو پھر ہم پاکستان کو, وہ شہباز شریف صاحب کا اپنی بات ہے, اس سے متفق ہونا ضروری نہیں, لیکن وہ بات کر رہے ہیں تو میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جب عمران خان صاحب نے کل خطاب کیا تھا, تو اس خطاب کے بعد جو شور مچا ہے, وہ جو انہوں نے کل ایبٹ آباد میں خطاب کر کے بتایا تھا کہ میر جعفر اور میر صادق کون تھے, یا میر جعفر کون تھا, انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں میر جعفر کون تھا. پھر انہوں نے پہلے وہ غداری والا پورا اور امریکی سازش والا پورا, پھر انہوں نے کہا کہ جی اندر پاکستانی میر جعفر اور میر صادق ملے ہوئے تھے تب جا کر, اور پھر اس کو لوکل ہینڈلرز کا نام بھی لیا انہوں نے دیا اداروں کو ہینڈلرز کہہ کر مخاطب ہو رہے ہیں عمران خان صاحب. تو لوکل ہینڈلرز کی بھی بات کر رہے تھے, تو اس پر انہوں نے اپنے مزید کھل کر بات کرنا چاہیے نا عمران خان صاحب نے, تاکہ لوگوں کے دماغ میں ابہام نہ رہے کہ جی کس کو عمران خان صاحب میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے ہیں. لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جی میر جعفر میر صادق کو کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان, آصف زرداری, نواز شریف اور شہباز شریف کو. لیکن کل عمران خان صاحب نے بات کھل کر رکھ دی تھی کہ جی میر جعفر کون تھا. میر جعفر نواب سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا, کمانڈر ان چیف تھا. تو اس نے غداری کی تھی نواب سراج الدولہ سے, اس نے غداری کی تھی مسلمانوں سے, اسی وجہ سے انگریز حاکم بن کر بیٹھ گیا. آج بھی وہی کچھ ہوا ہے, پھر یہ کہا آج بھی وہی کچھ ہوا ہے. آج پھر یہ سارا کچھ کر کے اور ہماری حکومت ختم کر کے اور یہ امریکی غلاموں کو بٹھا دیا گیا, ان ایجنٹوں کو, غداروں کو بٹھا دیا گیا, عمران خان صاحب نے کہا. اس پر پھر شور مچا, ISPR کی پریس ریلیز بھی آ گئی, اس پر ہر طرف مطلب کان کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ یار یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں بھائی معاملے کو. مطلب کیا یہ آج تک
آج تک غداری کا الزام صرف لگتا تھا سیاسی مخالفین پر، بلوچ نوجوانوں پر لگتا تھا، سندھی نوجوانوں پر لگتا تھا، پنجابی ایکٹیوسٹ پر لگتا تھا. دیکھا نا آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے، وہ جس طرح بریفنگ دے کر پورا ایک چارٹ بنا دیا جاتا تھا نا کہ یہ اس میں زیادہ تر بیچارے پنجابی تھے، ان پر لگتا تھا. مطلب بیسیکلی ایکٹیوسٹ جو تھے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ان پر لگتا تھا. یہ پہلی بار ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ عمران خان صاحب جو نقشہ کھینچ رہے ہیں اس میں کسی اور پر الزام لگ رہا تھا. تو جب وہاں پر الزام لگے تو وہ برداشت تو نہیں ہوتا. پھر عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں سے کوئی سخت پیغام گیا. کل میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کو سخت پیغام گیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب یہ بات کریں اور خاموشی ہو جائے. DGISPR کی پریس ریلیز بھی آ گئی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا کہ جی ہاں بتائیں، آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے تو ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ اور کہا گیا شیخ رشید کو کہ جا کر عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ ہمارے اوپر اعتماد ہے کہ نہیں ہے تو ہمارے پاس مت آیا کریں. اب پھر عدالتیں بہت، جج بہت. تو یہ سارا کچھ، اور پھر شہباز شریف صاحب نے جو کچھ باتیں کی ہیں، تو عمران خان صاحب نے آج دھمکی لگائی شہباز شریف صاحب کو کہ جی میں تو آپ کو دیکھ لوں گا جہلم والے جلسے میں. کل ان کا جلسہ ہے نا جہلم میں، آپ کو تو میں جہلم کے جلسے میں جواب دوں گا. لیکن میں نے میر جعفر اور میر صادق، نواز شریف اور شہباز شریف کو کہا تھا. بندہ سوچی پہ جائے کہ یار آپ کوئی ذہنی توازن کھو بیٹھے نے یا سانو کچھ بیوقوف سمجھ دینے. ساڑھے متھے کچھ لکھا ہوا ہے، پوری قوم کے سر پہ کیا کچھ لکھا نظر آتا ہے عمران خان صاحب کو؟ بھائی اتنا ہی دماغ ہے جتنا عمران خان صاحب کا ہے. ہاں وہ ضرور سازشی دماغ کے آدمی ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں، بات کر کے مکر جاتے ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یار اپنی بات پر قائم رہا جائے. جہاں غلطی ہو جائے غلطی مان لی جائے کہ نہیں یار غلط سمجھے تھے بھائی، غلط معلومات تھی، مان لی جائے. ڈٹائی نہیں کرتے. عمران خان صاحب کی ڈٹائی کی حد ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے میر جعفر، میر صادق کہا تھا نواز شریف اور شہباز شریف کو. اچھا جی، نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو غدار بھی کہتے ہیں، سارا کچھ کہتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پہلے ان کو کبھی کچھ نہیں کہا. چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، بھگوڑا کہتے ہیں، سارا کچھ کہتے ہیں، چیری بلاسم کہتے ہیں، بوٹ پالشر کہتے ہیں، سارا کچھ کہتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے میر جعفر کی مثال کھل کر دی تھی نا، وہ مثال شہباز شریف اور نواز شریف پر نہیں آتی. نہ نواز شریف کبھی سپہ سالار رہے، نہ شہباز شریف کبھی سپہ سالار رہے، نہ آپ کی اس حکومت کے وقت آپ کا سپہ سالار وہ تھے. بات اتنی سی ہے. لیکن ظاہر ہے مطلب کسی کی زبان کو کتنی، مطلب میں نے گزارش کی نا عمران خان صاحب کو ڈھیل دی گئی تھی کہ جی ڈھیل دو، ایکسپوز ہونے دو، بولنے دو. اب وہ بول کر 24 گھنٹوں کے اندر انقلاب لا رہے ہیں عمران خان صاحب. حقیقی آزادی والے 24 گھنٹوں کے اندر پاؤں دبا کر بھاگ گئے. انہوں نے کہا نہیں، نواز شریف، شہباز شریف، میر جعفر، میر صادق ہیں. او بھائی کب سپہ سالار رہے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف؟ کوئی بتائے تو صحیح. مطلب ان کو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں گورنر اپنا جو تھا جنرل جیلانی، وہ لے کر آئے تھے سیاست میں، جی ضیاء الحق سیاست میں لے کر آئے تھے، لیکن خود تو کبھی سپہ سالار نہیں رہے بھائی. کہاں کی مثالیں کہاں دے رہے ہو؟ ایک اور بات عمران خان صاحب نے کی، چٹا جھوٹ، سفید جھوٹ. اب معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے نا، بات یہ ہے کہ آپ جب ایک بیانیہ بنا رہے ہوتے ہیں تو بیانیے جھوٹ کے پاؤں ہونے چاہیے نا. جھوٹ بغیر پاؤں کے نہیں ہوتے. بات کا پاؤں ہونا چاہیے. ظاہر جھوٹ کا تو پاؤں ہوتا ہی نہیں. بات میں کوئی ذرا وزن ہونا چاہیے نا. نواز شریف صاحب نے اپنے بچوں کو برطانیہ کی نیشنلٹی دلوائی ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کاروبار کر رہے ہیں. اچھی بات نہیں ہے. اس پر ہم نے ہمیشہ تنقید کی کہ یار یہ کیا، مطلب آپ پاکستان میں پالیٹکس کرتے ہو، پاکستان کے پرائم منسٹر رہتے ہو اور آپ کے بچوں کے کاروبار باہر ہے. اس کے پیچھے ان کے پاس لاجک ہے، ان کے پاس ریزن ہے. کہتے ہیں یار یہاں کچھ کرتے ہیں، یہاں ہر آ کر حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں، ان کے بعد سارا کچھ جو ہے وہ ہمارا تہس نہس کر دیا جاتا ہے اور بچے سیاست میں انٹرسٹ نہیں لیتے، ان کی مرضی ہے کاروبار کریں. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ آتی ہے، اوکے. ہماری تنقید اپنی جگہ، ان کی وضاحت اپنی جگہ. عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے دونوں بیٹوں کو باہر بھگا دیا. اچھا جی اوکے. خود لندن بھاگ بیٹھ گئے. اچھا جی اوکے. اپنی بیٹی کو، مریم نواز کو، پاکستان میں رکھا کیونکہ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. کیونکہ ان کو کوئی پوچھتا نہیں، مطلب ان کو کوئی ان سے کوئی انتقام نہیں لے گا، ان کو کوئی وہ ہوتا ہے نا نشانہ نہیں بنائے گا. وہ یہ کہہ رہے تھے نا، تو وہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. ہاں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اس لیے ان کو پاکستان میں رکھا مریم نواز کو. یار اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا؟ آپ وزیر اعظم رہے ہوئے، آپ انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بہت سی باتیں کر رہے ہیں. بے شک آپ ہمیں گھڑی کی حقیقت نہ بتائیں، لیکن جو ہمارے سامنے ہوا ہے وہ ہم کیسے جھٹلائیں؟
میرا مریم نواز سے، نواز شریف سے، ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے ہم ناقد رہے ہیں، آگے چل کر تنقید کریں گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اس حکومت کو ذرا تھوڑے سے پاؤں ٹکانے دیں، پھر یہ حکومت ہوگی اور ہم ہوں گے۔ عمران خان صاحب شاید پھر اتنی مخالفت نہ کریں، اگر ایک حکومت کو ایسا کام کرے گی ہم کریں گے، اور ہمارا کام بھی یہی ہے۔ ہم صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، جرنلسٹ میڈیا کی اپوزیشن ہوتا ہے، اپنا حکومت کی اپوزیشن ہوتا ہے، میڈیا تو رہنے نہیں دیا گیا نا عمران خان صاحب کے دور میں۔ خیر، تو ہم بات کریں گے۔ ایشو یہ ہے کہ یار اتنا بڑا جھوٹ ہضم نہیں ہوتا نا۔ مریم نواز لندن میں تھی، ان کی والدہ بیمار تھی، کومے میں تھی، ہسپتال میں تھی، اس ہسپتال میں جس ہسپتال میں عمران خان کے ٹائیگر گھس گئے تھے، ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی دیکھا جائے کہ ڈرامہ تو نہیں کر رہی، اللہ معاف کرے، اللہ مغفرت کرے، درجات بلند کرے کلثوم نواز صاحبہ کے، ان کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی گئی، پکڑے گئے۔ یہ اتنی انتہائی گھٹیا حرکت تھی جو کروائی گئی۔ مریم نواز انتخابات سے کچھ دن پہلے اپنے والد کے ساتھ پاکستان واپس آئیں، اس سے پہلے ان کو عدالتیں سزا سنا چکی تھی، یہ حقیقت ہے نا، عدالت ان کو سزا سنا چکی تھی، گرفتاری دینے پاکستان آئی، ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ گرفتار کر کے کوٹ لکھپت جیل پہنچائی گئی، عدالتوں میں گئی، عدالت میں معاملہ چلا، عدالتوں سے ضمانت ہوئی، ڈیل ہوئی، جو بھی عمران خان صاحب نے کیا بعد میں وہ مکھی کی طرح پیٹتے رہ گئے کہ جی نواز شریف کو باہر بھیجنا غلطی تھی۔ مریم نواز صاحبہ رہا ہو گئی، سیاست نہیں کی، خاموش ہو گئی، چپ کی کر کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے میرے والد کی زندگی زیادہ عزیز ہے، جب تک وہ اپنا میدان میں نہیں تھی ان کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نکلی، ایک ریلی نکالی منڈی بہاؤدین میں، جلسہ کیا، منڈی میں ریلی نکالی، جس طرح کی زبان استعمال کی گئی مریم نواز کے خلاف، جو ٹویٹر پر ٹرینڈ چلائے گئے وہ کیا تھے میں نہیں بیان کر سکتا، وہ انتہائی غلیظ قسم کے، کوئی کچھ نہیں کہتا مریم نواز کو، یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ اچھا جی، اس کے بعد مریم نے فیصل آباد گئی، فیصل آباد کی ریلی کی، ساہیوال یا اس طرف گئی، 2-4 ریلیز کیا مریم نواز صاحبہ نے کی۔ اس کے بعد والد سے ملاقات کرنے کوٹ لکھپت جیل بیٹھی ہوئی تھی، وہاں جا کر ہتھکڑیاں لگا کر گرفتار کر دیا مریم نواز کو نواز شریف کے سامنے۔ یار یہ تو مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریف خاندان یا زرداری خاندان یا انہوں نے کبھی کوئی صاف ستھرے ہوں گے یا بالکل شفاف ہیں، ان کے معاملات ہوں گے ایسے، لیکن یہ بتانا قوم کو کہ مریم نواز پاکستان میں اس لیے ہے کیونکہ وہ خاتون ہے، عورت کارڈ ہے، اور اسی وجہ سے ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اسی لیے انہوں نے ادھر پاکستان میں رکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے جیل کاٹی ہے، آپ کی جیل کاٹی ہے، آپ نے ان کو موت کی چکی میں رکھا ہوا، پھانسی گھاٹ میں رکھا ہوا تھا، آپ نے جس طرح کی ان کو اذیتیں دی ہیں، مطلب یہ اذیت کم نہیں ہے نواز شریف کے لیے کہ ان کی بیٹی کو ان کے سامنے جیل سے گرفتار، وہ جیل میں ملنے گئی ہیں، باپ سے ملاقات کر کے باہر آتی، باہر کوٹ لکھپت کے دروازے پہ آپ گرفتار کرتے، اندر سے گرفتار کیا۔ اتنا بڑا جھوٹ، یہ جھوٹ ہضم نہیں ہوتے نا قوم کو، قوم کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہوتی، یا یہاں کچھ لکھا نہیں ہوتا۔ سیاست، ظاہر ہے سیاست میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کہہ سکتے ہو، باقی جو الزامات لگائیں، گزارش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اتنے بڑے جھوٹ جو ہے نا یہ برداشت نہیں ہوتے، ہضم نہیں ہوتے، پھر ذرا ہم بھی بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب معاملہ آ رہا ہے، گورنر صاحب کا معاملہ بھی ہو گیا، ہاں قرارداد بھی ہو گئی، اب معاملہ ہے عمران خان صاحب پر پابندی کا۔ وہاں وہ تو سافٹ ویئر تو اپڈیٹ ہو گیا نا عمران خان صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف اور نواز شریف جو ہے وہ میر جعفر میر صادق۔ اب معاملہ ہے پیمرا کا۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب پر پابندی لگا دی گئی تھی، میڈیا ان کو نہیں چلا سکتا تھا، آصف زرداری پر پابندی لگ گئی تھی جی کیونکہ وہ ملزم ہیں، ان کے انٹرویوز نہیں چلیں گے، مریم نواز کو میڈیا نہیں دکھاتا تھا، نواز شریف کے نام نہیں چلتا تھا، نواز شریف کا ٹکر نہیں چلتا تھا، لائیو چلنا تو اور بات ہے، پابندی لگا دی گئی تھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں مسلسل اپنی تقریروں میں یہی میر جعفر میر صادق والی مثالیں دے کر فوج پر اور عدلیہ پر تنقید کر رہے ہیں، تو پیمرا نے پابندی لگائی ہے کہ جی تقریریں جو ہوں گی سیاستدانوں کی، اب اس کے پیچھے عمران خان ہی ہے، وہ لائیو نشر نہیں کی جائیں گی۔ ڈیلے کا مطلب ہے کہ لائیو نہیں ہوگی۔ وہ اگر ایک بندہ تقریر کر رہا ہے 15 20 30 35 سیکنڈ، آپ اس کو ڈیلے پہ رکھو گے تاکہ اس پر فلٹرز لگیں۔ اگر وہ عدلیہ پر تنقید کر رہا ہے فلٹر لگ جائے گا، وہ جملہ نہیں جائے گا۔ وہ فوج پر تنقید کر رہا ہے، کوئی بھی ہو، فلٹر لگ جائے گا، جملہ آگے نہیں جا سکتا، وہاں پر بیٹھا ہوا، اور جو جائے گا اس ٹی وی چینل کے لائسنس، کیونکہ پہلے عدالتی احکامات بھی ہیں، پیمرا کے قوانین بھی ہیں، تو لگ جائیں گے فلٹرز، اور یہ باتیں آگے پھر نہیں ایئر کرنے دی جائیں گی۔ تو عمران خان صاحب پر پابندیاں لگنا آہستہ آہستہ شروع ہو گئی ہیں۔ گرفتاری کا تو
میں نے آپ کو گزارش کر دی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کا بندوبست کرنا ہوگا. آصف زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان توڑنے کی در پہ ہیں عمران خان صاحب. ان کی جو سیاست ہے تو عمران خان صاحب کی گرد ISPR کا جو ہے وہ بیان آ گیا عمران خان صاحب کی سیاست کے اوپر. اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان وہ الگ الگ سے بولی ہے, ریمارکس وہاں سے آ گئے. آج پاکستان کی پارلیمنٹ نے قرارداد یعنی عدلیہ, مقننہ, فوج اور انتظامیہ, شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ جن کا بندوبست کرنا ہوگا. آصف زرداری حکومت کا حصہ ہیں, حکومت کے اہم رکن ہیں, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی وہ پاکستان توڑنے کے در پہ ہیں. تو عمران خان صاحب کا اب گھیراؤ ہر طرف سے ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کے اندر سے بھی ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان کے ساتھی ان کو چھوڑنے کو تیاری کر رہے ہیں. کون سے ساتھی ہیں, عمران خان صاحب کو کب چھوڑیں گے یا ان پر کیا کام ہو رہا ہے, کل صبح کے ولاگ میں بتاؤں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.